खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। अजीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और आज का ये गॉड इज़ लव प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होगा क्योंकि खुदा के स्पेशल बड़े ज़बरदस्त लोग आज हमारे साथ हैं, और इसके साथ साथ आज का हमारा टॉपिक भी बहुत ज़बरदस्त होगा। तो आए अपने गेस्ट को वेलकम करते चलें। सबसे पहले खुदा के खादम पास्टर इमरान सादिक साहब, वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव वंस अगेन। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, आपकी सारी मोहब्बत के लिए और इस दावत के लिए, इस खूबसूरत प्रोग्राम में आपने बुलाया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मेरी बाएं जानब तशरीफ़ फरमा है हमारे बड़े ही ज़बरदस्त भाई एल्डर दिलबर जानी साहब, वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। और एल्डर साहब साउथ पंजाब को ये लीड कर रहे हैं, साउथ पंजाब की हमारी टीम को बरकत टीवी के लिए। तो थैंक यू सो मच एल्डर साहब, एक दफ़ा फिर आपने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया पारिस साहब, एक बार फिर आपने मौका फराहम किया, वक्त दिया, टाइम दिया ताकि हम आपके साथ मिलकर लोगों के साथ मुखातब हो सके, खुदा के कलाम को शेयर कर सके। मैं अपनी तरफ से साउथ पंजाब टीम की तरफ से आपका इंतहाई तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज एक बार फिर आपके साथ मौका मिला ताकि हम मिलकर खुदा के कलाम को शेयर कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। तो आए चीज़ों हम एक दुआ करें, और मैं दरख्वास्त करूँगा खुदा के खादम पास्टर इमरान सादिक साहब से कि दुआ में हमें लीड करें। दुआ मांगे। आसमानी बाप, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आज के खूबसूरत इस वक्त के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में अता किया कि हम मिलकर खुद हम तेरी हुज़ूरी में तेरे कलाम की बातों को एक दूसरे की बरकत के लिए, ईमान की मजबूती के लिए शेयर कर सके। तेरे खादम पास्टर सादिक साहब के लिए, उनकी सारी फैमिली के लिए और बरकत टीवी के लिए और आज के इस प्रोग्राम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए दुआ गो हैं कि खुदावंद अपने खादिम को और ज़्यादा कसरत से बरकत अता कीजिए, फैमिली को बरकत दीजिए, कलीसिया को बरकत दीजिए, और बरकत टीवी को और ज़्यादा कसरत से बरकत देकर इस्तेमाल करता जा। और खुदावंद इस सारे प्रोग्राम की वजह से जिसकी आज खुदावंद हम खूबसूरत ये महफिल सजाए हुए हैं, इसमें खुदावंद सिर्फ़ और सिर्फ तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले, और ये खुदावंद तमाम नाजरीन के लिए बरकत का, ईमान में मजबूती का, तब्दीली का और ज़्यादा खुदावंद तेरे जलाल का सबब ठहरे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आज जैसे कि मैंने पहले शेयर किया कि आज का टॉपिक दुआ और रोज़ा है। तो दुआ और रोज़ा ये एक ईमानदार की ज़िंदगी का बड़ा अहम हिस्सा है, और आज हम शुरू करेंगे पहले रोज़े से। तो मैं चाहूँगा कि एल्डर दिलबर जानी साहब हमारे साथ शेयर करें रोज़े के ताल्लुक से कि रोज़ा कितना ज़रूरी है। जी एल्डर साहब। अजीज़ दोस्तों, इस वक्त मैं रोज़े के ताल्लुक से ज़रूर आपके साथ मुखातब हूँ, और इससे पहले कि मैं रोज़े के ताल्लुक से आपके साथ बातचीत कर सकूँ, आखिर में मैं बरकत टीवी के बारे में भी ज़रूर कुछ ना कुछ गवाहियाँ शेयर करूँगा, चूँकि बरकत टीवी को इधर साउथ पंजाब में हम सब मिलकर रिप्रेजेंट करते हैं। आज दोपहर मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इस मौका के लिए कि खुदा ने फ़ज़ल बख्शा कि हम रोज़े के ताल्लुक से बातचीत कर सकें। रोज़ा हमारी ज़िंदगी में एक ख़ास अहमियत रखता है, और मैं एक दिन पढ़ रहा था कि रोज़ा ना सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर भी फ़ायदे की बात है। रोज़े के ताल्लुक से मैं अपनी गवाही भी शेयर करूँगा, और एक गवाही मेरे पास है खुदा के बहुत बड़े खादम की वालदा की, वो गवाही भी आपके साथ शेयर करूँगा। जिस्मानी तौर पर मैं पढ़ रहा था कि रोज़ा कैंसर से बचाव में अहम किरदार अदा करता है। जो लोग रोज़ा रखते हैं, एक डॉक्टर के अल्फाज थे वो मैं पढ़ रहा था कि जो लोग रोज़ा रखते हैं बिल्कुल वो कैंसर से महफूज रहते हैं, और ना सिर्फ महफूज रहते हैं बल्कि ब्लड प्रेशर से भी वो महफूज रहते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे लोग रोज़े के ज़रिए से महफूज रहते हैं। और जैसे एक गाड़ी है जिसको हम चलाते हैं, तकरीबन अगर उसको पूरा दिन चलाए रखें, ज़ाहिर उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है। इसी तरह इंसान जब 6 दिन काम काज करता है तो हफ्ते में एक दिन ज़रूर उसको रोज़ा रखना चाहिए। खुदा का भी ये असूल है कि खुदा ने भी जब ज़मीन और आसमान को खलक किया, दुनिया को बनाया, तो उसने भी एक दिन आराम का ठहराया, जैसे सब्बत के बारे में लिखा है। तो रोज़े के बारे में बताता चलूँ कि जैसे हम एक पूरा हफ्ता अपने जिस्म को
اپنے بدن کو جس میں میدا بھی ہے، جگر بھی ہے، مثانہ بھی ہے، تمام چیزیں ہیں جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، تو ایک دن ضرور اس کو ریسٹ دیں۔ ریسٹ ضروری ہے ہمارے بدن کو، اور جب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ نہ صرف جسمانی طور پر روزہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ روحانی طور پر بھی فائدہ مند ہے۔ میں نے ایک ڈاکٹر کے بارے میں آپ کو بتایا، اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روحانی طور پر کس لیے فائدہ مند ہے۔ روحانی طور پر اس لیے فائدہ مند ہے، بہت سارے تقریباً 4-5 سالوں کی بات ہے، بہت ہم نے کام کیے ادھر ساؤتھ پنجاب میں۔ ہم جاتے تھے، دوپہر کو جاتے تھے کروسڈ کنونشن برکت ٹی وی کے لیے، اور ایک دن کی بات ہے کہ جب میں گھر واپس آیا، رات کو لیٹا، تو ساری رات مجھے نیند نہ آئی، اور سانس کی مجھے پرابلم، ایسے جیسے میرا سانس پھولتا ہے، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ تو اگلے دن جب میں صبح اٹھا تو بالکل میرے گھر کے ساتھ ہی ایک پارک میں وہاں پر گیا، میں نے کہا شاید ورزش کروں گا اور ٹھیک ہو جاؤں گا، مگر ورزش کے باوجود بھی نہ ایسا ہو سکا۔ شام کو ہمارے بالکل قریب ایک ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں، مشہور ڈاکٹر ہیں، میں ان کے پاس گیا، چونکہ میری 2 بیٹیاں سٹاف ہیں، میری سسٹر بھی سٹاف ہے، میں نے ان کو بھی بتایا۔ اس کے باوجود میں جب ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی ان کی وہ ECG کریں جی۔ فوراً میری ECG کر دی، اور میرے پاس وہ گھر میں محفوظ ہے، ضرور موقع ملا تو لاؤں گا۔ اس کے اوپر جو آیا تھا رزلٹ وہ تھا کہ جی دل کا پرابلم ہو گیا جی ان کا۔ میں بڑا پریشان ہوا، اور میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ جب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بس میں گیا، اس نے مجھے بتایا، ایک لمبی چٹ اس نے مجھے لکھ کر دی، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ مگر یہ میرے لیے حیران کن بات تھی، زندگی میں پہلا موقع تھا میرے لیے، اور جب اس نے بہت کچھ لکھ کر دے دیا تو میں ہنسنے لگ پڑا۔ اس کے باوجود اس نے دوائیاں دی، 12 دن کی مجھے پہلے اس نے دوائی دی۔ اس نے کہا جی یہ دوائی آپ نے کھانی، میرا اچھا دوست ہے ڈاکٹر عبدالمجید اس کا نام ہے، انہوں نے کہا جی 12 دن کی دوائی آپ نے کھانی ہے، آپ نے نیچے نہیں اترنا، آپ نے سیڑھی نہیں چڑھنا، بہت ساری ہدایات مجھے دی، آپ نے کام نہیں کرنا۔ مگر میرا ایک اصول ہے زندگی کا کہ جب سے میں نے خدا کو قبول کیا، میں جمعرات کی شام کو روزہ رکھتا ہوں اور جمعے کو میں روزہ کھولتا ہوں۔ تو ظاہر 12 دنوں کے اندر جمعرات بھی آنی تھی اور جمعہ بھی آنا تھا۔ تو بدھ کے روز میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، تو میں نے دوائی بدھ کی شام کو کھائی، وہ دل کی دوائی، اور پھر آگے آ جاتی ہے جناب جمعرات۔ جمعرات میرے لیے، جب جمعرات آتی ہے تو میرا بدن آٹومیٹکلی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے روزے کے لیے۔ جب جمعرات آئی تو میں نے میرا خیال ایک خوراک کھائی صبح کے ٹائم، اور جب شام کو تو میں نے روزہ رکھ لیا، ایک خوراک اور کھا کے 3 خوراکیں میں نے کھا لی، ایک صبح کھائی ایک شام کو، اب میں نے رکھ لیا روزہ۔ تو میں نے روزہ خاص طور پر اس لیے رکھا کہ خدا، آپ جانتے ہیں کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں۔ ان دنوں میں پادری عمران صادق کے ساتھ بھی خانے وال، ملتان، گرم ترین علاقوں کا ہمارا وزٹ ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا خدا آپ مجھ سے خدمت لیتے ہیں اور یہ کیا پرابلم، میں تو اس کو بالکل قبول نہیں کرتا۔ ایسا ہوا کہ میں نے وہ روزہ صرف اپنے دل کے، اپنے ہارٹ کی پرابلم کے لیے رکھ لیا۔ اور جب میں نے روزہ رکھ لیا، اور رات کو بھی، جمعرات کی رات کو بھی 1-2 بجے تک میں دعا میں ٹھہرا، جمعے کو بھی میں نے دعا کی، یہ گواہی میں نے اپنے چرچ میں شیئر کی تھی۔ جمعے کو بھی میں نے دعا میں ٹھہرا، اور جمعے کی شام کو پھر میں جہاں حسب روایت اپنے روزے کو کھولا، دعا کی، بائبل پڑھی، اور پھر سارا دن میں پریئر میں رہتا ہوں۔ جب میرا روزہ ہوتا ہے پرستش کرتا ہوں، کلام پڑھتا ہوں، پریئر کرتا ہوں، جمعرات کی رات کو بھی کرتا ہوں۔ تو جب میں نے جمعے کو شام کو روزہ کھولا تو اس کے بعد پھر میں نے کھانا وانا کھایا، اور جب رات کو میں حسب روایت باہر نکلا، روڈ پہ پارک میں گیا، ہمارے بالکل ساتھ ہی پارک ہے، تو میں نے محسوس کیا کہ کوئی ایسی پرابلم، بالکل میں پہلے کی طرح ہو گیا۔ اور میں نے کیا کیا، جب صبح ہوئی نا تو بالکل میں نے ہماری کھڑکی باغ کی طرف کھلتی ہے، پارک کی طرف، میں نے وہ دوائیاں لی، 10 دن کی خوراک، 10.5 دن کی خوراک کہہ لیں، 1.5 دن کی تو میں نے کھا لی۔ تو میں نے وہ لی، اور اس کو میں نے اس طرح اس کو میں نے لفافے کو میں نے بند کیا، اور میں نے باغ میں پھینک دی اس کو ہے۔ تو میں خدا کی شکرداری کرتا ہوں کہ آج تک خدا کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے سلامت رکھا، اور نہ دوائیاں کھانے کی ضرورت پڑی، اور اب جب میں ادھر سے گزرتا ہوں تو وہ اس کے کمپاؤنڈر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہاں جی دوائیاں کھاتی، میں سارا کچھ کھاتا ہوں جو کچھ بھی ہے،
اور میں بتاتا چلوں کہ یہ میری زندگی کی ایک گواہی ہے Praise کہ God. ہارٹ کی ایک بہت اسپیشلسٹ ڈاکٹر مجھے بتاتا ہے اور روزہ اس ہارٹ کی بیماری کو کینسل کرتا ہے. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. زبردست. تو بیسکلی عزیزو جیسا کہ آپ نے سنا کہ نہ صرف جسمانی طور سے بلکہ روحانی طور سے بھی جو روزے کے تعلق سے آپ سن رہے ہیں، اور روحانی طور سے کیونکہ ہم جو مسیحی ہیں ہم اس کو زیادہ روحانی وے میں اس طور سے لیتے ہیں کہ جو روزہ ہے وہ ہمیں تیار کرتا ہے ہمارے خدا کے ساتھ، جو ہماری رفاقت ہے، ہمارا ریلیشن شپ ہے. روزے سے ہم خدا کے ہاتھ کو یا بازو کو فورس یا پش نہیں کرتے، بلکہ روزہ ہمیں تیار کرتا ہے تاکہ ہم اپنے خدا کی عبادت اس لائق طور سے کر سکیں جس کے لیے اس نے ہمیں خلق کیا ہے. کیونکہ روزہ ہماری جسمانیت سے ہمارا فوکس اٹھا کر خدا پر لگا دیتا ہے. تو پاسٹر عمران صاحب آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ جی جیسے آپ خوبصورت باتیں فرما رہے ہیں، روزہ ہمیں ہمبلنس سکھاتا ہے، Amen. انکساری، عاجزی. Amen. اور روزہ یہی سکھاتا ہے کہ ہم اپنا جو انحصار ہے، اپنا جو یقین ہے وہ خدا پر چھوڑ دیں تو خداوند ہمیں سنبھالے گا. اور کلام میں بڑی خوبصورت آیت ہے جیسے بھائی بیان کر رہے تھے، راست باز کی دعا کے سبب سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. جیسے ہم یعقوب کا خط پڑھتے تو وہاں لکھا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. Amen. تو جب ہم روزہ اور اس کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو وہ زیادہ افیکٹو ہے. Amen. Amen. اکیلا بعض اوقات ہم روزہ رکھتے ہیں صرف منہ کا یا پیٹ کا. صحیح. بہت سارے لوگ روزہ منہ کا رکھتے ہیں، پیٹ کا رکھتے ہیں، کھانا کچھ نہیں ہے، پینا کچھ نہیں ہے، باقی دن میں جو مرضی کرنا ہے. جو مرضی کر. لیکن عزیزو، خدا کا کلام ہمیں ایسا نہیں سکھاتا، بلکہ جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو اس کا ہمیں ایک پیٹرن ملتا ہے کہ جب روزہ رکھا گیا تو روزہ کے ساتھ دعا کی گئی. روزہ مختلف اوقات میں مختلف جب ہم دیکھتے ہیں مسائب میں تب بھی روزہ رکھا گیا، شکر گزاری میں تب بھی روزہ رکھا گیا. اور اگر مصیبت آئی ہے خاندان پر یا کلیسیا پر یا اس کے ساتھ ساتھ ملک پر تو ہم اس کا ذکر بائبل مقدس میں سے پڑھ سکتے ہیں. جیسے ہم آصر کی کتاب میں دیکھیں تو یہودیوں پر ایک بڑی مصیبت آنے والی تھی تو خداوند کی اس بندی نے خود بھی روزہ رکھا اور پوری قوم کو روزہ رکھوایا اور پھر وہ ساری مصیبت ٹل گئی. تو روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں خدا کی حضوری میں ہمبلنس میں جانا ہے، ہمبل ہونا ہے اور خدا کی مرضی کو معلوم کرنا ہے. اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا ہمیں اور زیادہ برکت دیتا ہے، اور جو ہم دعا روزہ میں کرتے ہیں وہ زیادہ خداوند جو ہے اس کو جلد قبول کرتا ہے اور ہمیں جواب دیتا ہے. پریز دی لارڈ. اور آپ نے ہمبلنس کی بات کی، کیونکہ جو ہمبلنس ہے، ہیوملٹی ہے، وہ بیسکلی اس سے ہم اپنے آپ کو اپنے خدا پر چھوڑ دیتے ہیں، اس پر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ خداوند میں اپنے آپ کو جو تیرے حضور جھکا رہا ہوں، سبمٹ کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میری ٹوٹل ڈپینڈنس تجھ پر ہے. اور ایک یہ بھی اس سینس میں بھی، اس وے میں بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ جو روٹی ہم کھاتے ہیں وہ ہماری ڈپینڈنس اس روٹی پر نہیں، جیسا کہ یسوع نے بھی کہا کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. تو دوسرے لفظوں میں روزہ ہمیں خدا پر ڈپینڈنٹ ہونا سکھاتا ہے، اپنے اوپر نہیں، اپنے ریسورسز پر نہیں، روٹی پر نہیں، دنیاوی چیزوں پر نہیں، بلکہ خدا پر. تو آپ اور کیا اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جس طرح پادری عمران صاحب نے بتایا کہ لوگ روزہ رکھ کر جو مرضی کام کرتے پھرتے سارا دن، ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ میں دیکھتا ہوں. مگر میں میرا ایک اصول ہے میرے مسلم کرسچن دوستوں کو، بلکہ ہمارے جو افسران بالا ہے وہ مجھے جمعے کو روز فون نہیں کرتے. سیکورٹی برانچ کا ہمارا انچارج ہے، وہ اس کو کسی نے کہا جی دل بول کہ آج نہیں میں نے اس کو فون کرنا، چونکہ میں جمعے کے روز نہ تو کسی کا فون سنتا ہوں اور نہ میں کسی کو ملتا ہوں. یا میں پارک بھی چلا جاتا ہوں انجیل لے کے اور زبور گیتوں کی کتاب لے کے، یا میرا اوپر کمرہ ہے دعائیہ کمرہ، میں اس کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیتا ہوں. یہ ہے میرا اصول. میں نے پہلے جسمانی طور پر بتایا کہ روزہ فائدہ کے لیے
فائدہ کا سبب بنتا ہے۔ روحانی طور پر بھی روزہ ہمارے لیے برکت کا سبب ٹھہرتا ہے۔ خدا کے کلام میں اگر دیکھیں تو اب ہم نے جسمانی طور پر دیکھا کہ روزہ جسمانی طور پر فائدے کا باعث ہے، اب ہم دیکھیں گے روحانی طور پر کہ روزہ ہمارے لیے فائدہ کا بات ہے۔ متی رسول کی انجیل ہے اور اس کا 6 باب اس کی 16 سے لے کر 18 تک ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، بلکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ ہم خدا کی شکرداری کرتے ہیں خدا کے اس کلام کے لیے۔ متی کی انجیل کو ہم نے دیکھا، لغت کے اعتبار سے روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور یہ اس میں مذکر ہے۔ بائبل میں یہ لفظ 63 دفعہ اس کا ذکر آیا ہے اور اس کے معنی ہے فاقہ کشی کرنا، جان کو دکھ دینا، ریاست کرنا، پرہیزگاری کرنا، خاکسار ہونا، اپنے آپ کو ہر طرح کی دنیاوی لذت سے دور رکھنا، روحانی اور جسمانی ترقی حاصل کرنا روزے کے سبب، نفسانی خواہشات پر قابو پانا، اور سب سے جو بڑا مقصد ہے وہ روزے کا یہ ہے کہ خدا کی، میں پھر کہتا ہوں، سب سے بڑا مقصد خدا کی قربت میں رہنا اور گناہ سے دور رہنا۔ روزے کا مقصد ہے خدا کی قربت میں رہنا اور گناہ سے دور رہنا۔ دنیا کے تمام مذاہب میں روزہ کو خاص اہمیت دی جاتی ہے اور ہم ان دنوں کو مقدس پاک تصور کرتے ہیں۔ چرچز میں صبح و شام عبادات ہوتی ہیں، کلیسیوں میں روزوں کی عبادت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ روزہ جسے لینٹ LENT بھی کہتے ہیں، انگریزی کے لفظ لنٹن LENTEN سے نکلا ہے، جس کا مطلب بہار بھی ہے۔ کلیسیوں میں اور چرچز میں بہار آنی چاہیے۔ بشپ چارلس کہتے ہیں کہ روزہ کے وسیلہ سے آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے بدن میں بھی بہار آتی ہے۔ ہمارے روزے ہمیشہ بہار کے موسم میں شروع ہونے والے ہیں۔ جس طرح فروری اور مارچ بہار کا موسم ہوتا ہے، ہمارے روزے بھی بہار کے موسم میں آتے ہیں جب خزاں گزر جاتی ہے۔ روزہ ہمیشہ خزاں کو ختم کرتا ہے اور بہار کے دن ہماری زندگی میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے چرچ میں، ہماری کلیسیا میں لے کر آتا ہے۔ اور روزہ کے وسیلہ سے ہم خدا کے ارادہ کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ یونا کی کتاب میں اگر آپ دیکھیں تو جب خداوند یونا کے ذریعے نینوا شہر کے لوگوں کی بربادی کا اعلان کرواتا ہے، تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان رکھ کر روزہ کی منادی کا اعلان کیا، اور وہاں لکھا ہے ادنا اعلیٰ سمیت بادشاہ بھی بادشاہی لباس اتار کر، ٹاٹ اوڑھ کر، راکھ پر بیٹھ کر، اور اس بات کی منادی بھی ہوتی ہے کہ کوئی انسان یا حیوان غلہ یا رما کچھ نہ کھائے، نہ چکھے، نہ پیے۔ انسان کے ساتھ حیوان کو بھی روزے کا حکم دے دیا جاتا ہے، چونکہ نینوا شہر کی بربادی کا اعلان ہو چکا تھا کہ یہ شہر برباد ہو جائے گا۔ جو ایک اور بات وہاں پر لکھا ہے کہ راکھ پر، یعنی بدن کو دکھ دینا، یہ نہیں کہ ہم نے مٹی پر بیٹھ جانا، اپنے بدن کو دکھ دینا ہے روزہ کے وسیلہ سے۔ اور لکھا ہے کہ انسان کے ساتھ حیوان بھی ٹاٹ سے ملبس ہو، ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہو۔ پھر دوستو، روزے کا جواب یوں ملتا ہے، جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی، وہ اپنی اپنی روش سے باز آئے، تو خدا نے اس عذاب یعنی موت کو اور بربادی کو جس کا اعلان ہو چکا تھا، اس ملک کے لوگوں کو عذاب اور بربادی سے جو ان پر نازل ہونے والی تھی، آنے والا تھا، خدا باز آیا اور اس نے اپنا ارادہ تبدیل کیا اور اسے نازل نہ کیا۔ یہ ہے روحانی طور پر روزے کی برکت۔ عزیزو، میں نے اپنی گواہی کو شیئر کیا
میرے پاس انڈیا کی ایک ایماندار خاتون کی گواہی بھی موجود ہے، اور روزہ کے وسیلہ سے خدا کے خادموں کی خدمت مؤثر اور پھلدار ہوتی ہے۔ انڈیا کے ایک مشہور خدا کے عظیم خادم پاسٹر کے پی یاہونان روزے کے وسیلہ سے خدا کی طرف آتے ہیں۔ انڈیا میں ایک ایماندار مسیحی خاتون تھی، اس کے 6 بیٹے تھے۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے بچوں میں کم از کم ایک بچہ ضرور خدا کا خادم بنے، لیکن وہ بالکل دلچسپی نہ لیتے تھے۔ جب ان کی ماں چرچ جانے لگتی تو تمام بچے گھر سے غائب ہو جاتے تھے۔ جب پادری صاحب گھر میں آتے تو گھر سے بچے نکل جاتے تھے۔ ان کی ماں بڑی پریشان اور مایوس ہوئی، دکھ کرنے لگی۔ ان حالات میں اس نے ہمت نہ ہاری، بلکہ ایک عظیم ماں کا فیصلہ، ایک عظیم ماں کا رول اس نے ادا کیا۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ وہ فیصلہ یہ تھا کہ وہ ہر جمعہ کے روز اس مقصد کے لیے روزہ رکھے گی کہ جب تک اس کا ایک بیٹا خدا کی خدمت نہیں کرتا، خدا کا خادم نہیں بن جاتا، اور اس اپنے روزہ کو اس نے دنیا سے پوشیدہ رکھا، بلکہ اپنے خاندان سے بھی اس نے اس کو پوشیدہ رکھا۔ اور نہ صرف پوشیدہ رکھا بلکہ پوشیدگی میں اس نے روزہ رکھنا شروع کیا۔ بالآخر بہت سالوں کے بعد اس کی دعاؤں اور روزوں کا جواب ملتا ہے۔ اس کے بیٹے کے پی یاہونان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے، اور زندگی کی تبدیلی کی صورت میں اس وقت یہ لمحہ، یہ معجزہ آیا جب اس کی عمر 16 برس کی ہوئی، اور انڈیا میں خدمت کرنے والی او ایم ٹیم کی منادی کے وسیلہ سے وہ اس کا بیٹا کے پی یاہونان نجات پا گیا، اور اپنی والدہ کی خواہش کے مطابق خدا کا خادم بننے کا اس نے فیصلہ کیا۔ آج وہ انڈیا کا ایک مشہور پاسٹر اور مشنری جانا جاتا ہے۔ اس کے پاس 1000 سے زیادہ پاسٹرز، 2-3 سے زیادہ سیمنریز ہیں، بے شمار بائبل کالج ہیں، بائبل سکول ہیں، اور غیر قوموں سے تبدیل شدہ لوگ بھی اس کے چرچز میں آتے ہیں۔ وہ غیر قوموں میں بھی خدا کی خدمت کو سر انجام دیتا ہے۔ کئی کتابوں کا مصنف ہے، اور اس کی خدمت کے وسیلہ انڈیا کے علاوہ پوری دنیا کے لوگ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ یقیناً یہ بڑا کام روزہ اور دعا کے وسیلہ سے ہی ممکن ہو سکا۔ لہٰذا میں شخصی طور پر اس خوبصورت مشق اور اس روزے کے کام کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ آخر میں پریز دی لارڈ۔ ایلڈر صاحب، میں آپ کو یہاں پاز کروں گا، کیونکہ جس شخصیت کا آپ نے نام لیا ہے ان کو میں نے خود سنا ہوا ہے۔ وہ ایک بہت ہی پاورفل خدا کی خادم ہے، کے پی یوحنا، اور خدا نے جیسا آپ نے شیئر کیا ان کی منسٹری کو بہت وسیع کیا ہے۔ بہت بڑی وہ منسٹری ہے، ایشیا کی، اگر میں غلط نہ ہوں تو شاید ایشیا کی سب سے بڑی منسٹری وہ ہے، کیونکہ ان کے بہت بڑے پروجیکٹس ہیں اور بڑے بڑے لیول کے۔ اور میں نے یہ ان کی ٹیسٹمنی نہیں سنی تھی، اور آپ نے یہ جو شیئر کیا، کیونکہ میں نے ان کا ایک میسج سنا تھا مشنز کے تعلق سے، اور اس سے میں خود بڑا انسپائر ہوا۔ میں اس وقت امریکہ میں ہی تھا، وہیں خدمت کر رہا تھا، اور جب میں نے ان کا وہ میسج سنا تو پھر اور زیادہ جو خداوند کے لیے، خدا کے کام کے لیے کمٹمنٹ ہے وہ میرے اندر بھی آئی، کہ اگر خدا اس شخص کو انڈیا میں اس طور سے استعمال کر سکتا ہے تو خدا ہمیں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اور عزیزو، دعا اور روزہ ایک بہت ہی پاورفل پریکٹس ہے۔ جب آپ اس کو لگاتار جاری رکھیں گے تو خدا کے جلال کو دیکھیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ ایلڈر صاحب، بڑا شارٹلی جو آپ برکت ٹی وی کے تعلق سے کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ٹائم ہمارے کم ہے، ہم نے ابھی ایک اور سیشن بھائی کے ساتھ ہی کرنا ہے، تو شارٹلی ذرا جلدی سے بتا دیجیے۔ چلے، میں اس سے پہلے کہ یہ جو گواہی مجھے ملی، پادری ذیشان صاحب کے پاس ایک کتاب ہے، وہاں سے یہ گواہی میں نے لی، اور میں نے رسالہ میں بھی اس ٹاپک کو لکھا، وہاں پر بھی میرے پاس مضمون ہے۔ بہت سارے چرچز بھی میں اس کو سنا چکا ہوں۔ برکت ٹی وی کے تعلق سے عزیزو، یہ میرے پاس برکت ٹی وی کے تعلق سے بہت ساری گواہیاں میرے پاس ہیں۔ برکت ٹی وی نہ صرف سائیوال میں
बल्कि पूरे साउथ पंजाब में, पाकिस्तान में, दुनिया भर में देखा जाने वाला टीवी है। और बहुत सारे लोग जब मेरे से फ़ोन पर बात करते हैं, शख्सी तौर पर मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमारा बीमार शिफा पा गया, हमारे फालज के लोग शिफा पा गए, कैंसर के लोग शिफा पा गए। बहुत सारी गवाहियाँ हैं और आने वाले अय्याम में हम इन गवाहियों को ज़रूर रिकॉर्ड करके आपको भी सुनाएंगे। और यहाँ पर मैं बताता चलूँ, पादरी साहब की खिदमत के वसीले मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में खुदा के नाम को जलाल मिलता है। और हम रोज़ बरोज़ साउथ पंजाब के शहरों में, कस्बों में जा रहे हैं। वहाँ पर बरकत टीवी डिशेस के ज़रिए, केबल के ज़रिए, नेट के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए जब लोग सुनते हैं तो बहुत सारी गवाहियाँ हमारे साथ शेयर करते हैं। और यहाँ पर मैं एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अब हम लाइव बरकत टीवी की सुबह संडे की सर्विस को और शाम जुमेरात की इबादत को देखते हैं। पादरी साहब, आपको साउथ पंजाब की टीम की जानब से बड़ी बड़ी मुबारकबाद इस बात के लिए कि लाइव हम देखते हैं। और इस मौका पर मैं मौका से फ़ायदा उठाते हुए 48वीं सालगिरह के मौका पर आपको दिल की अथाह गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि खुदा आपको कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच एल्डर साहब, आपके सारे प्यार और मोहब्बत के लिए। तो अजीजों, इस वक्त ब्रेक का टाइम हुआ है, हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो दुआ के ताल्लुक से और सुनेंगे खुदा के खादम पास्टर इमरान सादिक साहब से। तो इसलिए कहीं मत जाइए, देखते रहें गॉड इज़ लव। वेलकम बैक। इस आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और ब्रेक पर जाने से पहले आप रोज़े के ताल्लुक से सुन रहे थे एल्डर दिलबर जानी साहब से, और फिर पास्टर इमरान सादिक साहब ने भी हमारे साथ कुछ शेयर किया, और ज़बरदस्त बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, गवाहियाँ भी साथ सुन रहे हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि पास्टर इमरान साहब हमारे साथ दुआ के ताल्लुक से भी शेयर करें कि रोज़े के साथ दुआ का होना कितना ज़रूरी है। जी पास्टर साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन, और मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। बड़ा खूबसूरत पैगाम खुदा के खादम एल्डर दिलबर साहब ने पेश किया है रोज़ा के ताल्लुक से, और आपसे भी बड़ी बाबरकत बातें सीखने को मिली हैं। और बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, दूसरा तवारीख उसका जब हम 7वां बाब पढ़ते हैं और उसकी 14वीं आयत से मैं पढ़ूँगा, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाक सर बन कर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूँगा। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने और उसकी बरकत हो। आमीन आमीन। अजीज़ों, जब ये खुदा का कलाम खुदा ने अपने बंदा को दिया, तब उस वक्त हैकल की तमीर हो चुकी थी, उसकी तकदीस का वक्त आया, और खुदा का बंदा सुलेमान जो है वो हैकल में खड़ा है और खुदा उसके साथ हम कलाम होता है, और उसने बड़ी खूबसूरती से, बड़ी शौक़ से, बड़े ईमान के साथ अपने घर को और खुदा के घर को मुकम्मल किया। और फिर उस वक्त लिखा है, जब आप 12वीं आयत पढ़ें, तो खुदावंद रात को सुलेमान पर ज़ाहिर हुआ और उसने कहा, मैंने तेरी दुआ सुनी और इस जगह को अपने वास्ते चुन लिया कि ये कुर्बानी का घर हो। अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाक सर बनकर दुआ करें। तो जैसे मैं पहले शेयर कर रहा था कि रोज़ा हमें हम्बलनेस सिखाता है कि हम अपनी खुदी का इनकार करें और अपने अंदर से हर तरह का गुनाह और तकब्बर, गुमंड, उसको अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करें और खाक सर बनकर दुआ करें। जैसे मत्ती की इंजील मुकद्दस में 6 बाब में खुदा के खादम ने वो हवाला पढ़ा था कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की मानद अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोज़ादार जाने। बल्कि खुदा के कलाम में आगे जब आया है कि जब तू रोज़ा रखे तो तेल अपने सर पर लगा। इसका मतलब यही है,
تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ اس وقت جو فقی فریسی تھے وہ خدا کے لیے روزہ نہیں رکھتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتے تھے، اور وہ چوکوں بازاروں میں کھڑے ہو کر لمبے لمبے چوگے پہن کر اور دعا دکھاوے کی کرتے تھے تاکہ لوگ جانیں کہ یہ بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے دعا گو ہیں، یہ بڑے خدا کے قریب ہیں اور یہ پاک صاف لوگ ہیں۔ اسی لیے وہ سفید جامے پہنتے، چوگے پہنتے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنی صورت اداس نہ بنا اور آپ پوشیدگی میں جا تاکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ تجھے روزہ دار جانے۔ یہاں سے روزہ اور دعا کا تعلق ہمیں یسوع مسیح کی تعلیم سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب روزہ رکھنا ہے تو روزہ کے ساتھ ہمیں دعا کرنی ہے۔ اب جب پیدائش ہی کی کتاب میں سے دیکھیں تو پیدائش ہی کی کتاب میں خدا کا بندہ ابراہم جو ہے وہ خدا کے لیے ایک آلٹر بناتا ہے اور وہاں پہ وہ خدا کی حضوری میں دعا کرتا ہے۔ اب آگے جب جائیے تو آپ کو موسیٰ بھی ملے گا، وہ خدا کے ساتھ کوہ پر جاتا ہے اور وہ پہاڑ پر جا کر خدا کی حضوری میں دعا کرتا ہے۔ تو دعا روزہ کے ساتھ ساتھ، اور پھر جب ہم جب یونا کی صحیفے کو دیکھتے ہیں وہاں پہ، اور پھر جب آستر کی کتاب کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں دعا اور روزے ساتھ ساتھ ملتے ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اب ہمیں جو دعا کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خاکسار بنانا ہے۔ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں تو ہمیں یہ جاننا ہے کیا ہم خدا کے لوگ کہلاتے ہیں۔ خدا کے لوگ کون ہیں؟ خدا کے لوگ وہ ہیں جو خدا سے پیدا ہوئے ہیں، جو یسوع مسیح میں نجات یافتہ ہیں۔ ہاں ہم کہیں گے یا آپ کہیں گے جی ہم خدا کے لوگ ہیں، کیا ہمیں خدا نے خلق نہیں کیا؟ خدا نے ہمیں پیدا نہیں کیا؟ ہاں ہم سب ایک خدا کے ہاتھ کی کارگری ہیں، خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، خدا اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ لیکن پھر دیکھیے وہ لوگ جو ابلیس کے پیروکار ہو گئے وہ کس کے پیروکار ہوئے؟ انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا، خدا کو رد کر دیا اور ابلیس کے پیروکار ہو کر ابلیس کی راہوں پر چل پڑے، نہ کہ خدا کی راہوں پر۔ تو خدا نے اپنے لوگوں کو علیحدہ کیا، دنیا سے الگ کر لیا، دنیا سے الگ کر لیا، اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں، یسوع مسیح نے خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، اور اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا جو اس کے نام پر ایمان لائے۔ خدا کی محبت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح، اور یسوع مسیح نے ہمیں اپنی محبت ظاہر کی کہ ہم اس کے خدا کے فرزند کہلائے۔ تو اب خدا کے لوگ ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہم کیسے دعا کر رہے ہیں، خاک سر بن کر دعا کرنا ہے، حلیم ہو کر دعا کر رہے ہیں، انکساری کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ دعا ہی ہمارے پاس ہتھیار ہے جس کا مقابلہ دنیا کے کوئی ہتھیار نہیں کر سکتے۔ ہاللویا۔ دعا کے وسیلہ سے ہم خدا کی برکتوں کو ریسیو کرتے ہیں اور آسمان کو کھول دیتے ہیں۔ ہاللویا۔ آج بھی جب کوئی بیمار ہوتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، تو وہ کہتا ہے پاجی میرے لیے دعا کریں، پارسا میرے لیے دعا کریں، بہن جی میرے لیے دعا کریں۔ کیوں وہ دعا کے لیے کہتا ہے؟ وہ ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتا ہے، اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہے تو ابھی بھی کہتا ہے میرے لیے دعا کریں۔ وہ جانتا ہے کہ دعا کس قدر عظیم ہتھیار ہے، کس قدر قوت والا ہتھیار ہے، اور کس قدر جلدی سے خدا کی حضوری میں ہمیں پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے عزیزو ہمیں دعا کرنی اور اپنی بری راہوں سے پھرنا ہے، باز آنا ہے اور خدا کے دیدار کے طالب ہونا ہے تاکہ آسمان پر سے خدا سن کر گناہ کو معاف کرے اور خدا بحال کر دے۔ پریز دی لارڈ۔ خدا بحال کر دے۔ کلام مقدس میں کلوسیوں کا خط جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں چوتھے باب میں ہمیں یہ ملتا ہے، دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری میں بیدار رہو۔ ہاللویا۔ پریز دی لارڈ۔ پاسٹر صاحب بار بار خدا کا روح یہ بات میرے اندر ڈال رہا ہے، جیسے ہی آپ نے وہ پڑھا کہ اپنی بری راہوں سے پھرے، تو دعا تو ایک بڑا ہی ایک کامن سا لفظ بن چکا ہے، لیکن دعا کا جو عمل ہے، جب ہم خدا کے کلام کے مطابق اور خدا کی مرضی کے مطابق پاک روح کی رہنمائی میں دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حقیقی دعا ہے وہ خدا کے ساتھ صحبت ہے، آمین آمین، خدا کے ساتھ رفاقت کا نام ہے۔ اور جب ہم خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا شروع کر دیتے ہیں دعا میں،
تو ہماری جو بری راہیں ہیں یا بری روشیں ہیں یا ہماری جو بری زندگی ہے وہ اس پاک خدا کی حضوری میں جانے سے وہ دھل جاتی ہے، آمین، آمین۔ صاف ہو جاتی ہے. ہمارے کام، ہماری باتیں، ہماری سوچیں، ہماری خواہشات خدا کی مرضی کے مطابق ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور بیسکلی دعا میں جو سمجھتا ہوں وہ ہے ہی یہی کہ دعا میں ہم اپنے آپ کو اپنے مالک کی مرضی کے مطابق بناتے اور سنوارتے ہیں. اور جب ہماری زندگی پاک اور راست باز ہو جاتی ہے خدا کی مرضی کے مطابق تو پھر ہماری خواہشات بیسکلی اندر سے، ہماری جو امبیشنز ہیں، ہماری ڈیزائرز ہیں اور جو ہماری سوچیں ہیں وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہو جاتی ہیں. اور پھر جو کچھ ہم خدا کی مرضی کے مطابق اس سے مانگتے ہیں، یوحنا رسول کہتا ہے کہ ہمیں ملتا ہے. جب بھی ہم اس کی مرضی کے مطابق مانگتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں، ہمیں ایشورنس ہے، ہمیں پورا یقین ہے کہ جو کچھ ہم اس کی مرضی کے مطابق مانگتے ہیں ہمیں ملتا ہے. اور اسی لیے دعا جو ہے ایک پاورفل ترین ہتھیار ہے جو ہماری جسمانی زندگی کو ختم کر کے، بلکہ بینی ہن جو اس بات کو کہتا ہے کہ ہمارا جو فلیش ہے، ہمارا جو جسم ہے، وہ دعا میں ہم اس کو مارتے ہیں، ختم کرتے ہیں. کیونکہ دعا میں جب ہم خدا کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں تو پھر جسم کی باتیں، جسم کی خواہشات، گناہ کے کام، دنیا داری، وہ ہماری زندگی سے جاتی رہتی ہے. ہاللیلویہ. اور یہ بھی بات ہے کہ جب یہی بات ہے جتنا زیادہ آپ دعا میں گہرائی میں جائیں گے ابلیس اس قدر آپ کو ڈسٹرب کرے گا اور ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا. کیونکہ دعا جو ہے وہ خدا کے ساتھ صحبت کرنا ہے، خدا کے ساتھ ایک ہونا ہے، خدا کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے وہ اس کو مضبوط کرنا ہے. تو ابلیس اسی وقت آتا ہے. صحیح. تو اس لیے اب ایک بڑی خوبصورت بات ہے، یسوع جب دعا کر رہا تھا گت سمنی میں تو ابلیس اسی وقت یسوع کے پاس بھی آیا. تو ہمارے پاس بھی ابلیس آتا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں، پر ہمیں یسوع کے نام سے اس کہنا ہے شیطان دور ہو. اور جب یسوع نے روزہ رکھا اور پھر ابلیس پھر وہاں اس کو آزمانے کے لیے آتا. بالکل سچ بات آپ نے کہی. جی. اور پھر یسوع مسیح نے یہی کہا کہ اے شیطان دور ہو. تو ہمیں بھی اسی اختیار کو جو کلام کا اختیار ہے استعمال کرنا چاہیے اور ابلیس کی چالوں کو سمجھنا چاہیے. صحیح. اب دعا کرنا سب سے مشکل کام ہے. میں یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں چرچز میں دعائیہ جس دن دعائیہ عبادت ہوگی سب سے کم تعداد ہوگی. بعض جگہوں پہ ایسا ہی جنرل میں کہہ رہا ہوں، جنرل بات یہ کر رہا ہوں کیونکہ دعا مشکل کام ہے، دعا میں وقت لگانا پڑتا ہے، دعا میں خدا کی حضوری میں بیٹھنا پڑتا ہے. اس لیے عزیزو خدا کا کلام بارہا ہمیں سکھاتا ہے ہمیں دعا کرنا ہے، خدا کی مرضی کے موافق مانگنا ہے، جس کے لیے خدا ہمیں خود انوائٹ کر رہا ہے. اور یرمیہ کی کتاب پڑھتے ہیں 33واں باب میں وہ یہی فرما رہا ہے مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا. تو ہم دعا میں ہی خدا کو پکارتے ہیں. اور جب ہم اپنا مقدمہ خدا کو دیتے ہیں جیسے داؤد یہ بیان کرتا ہے میرا مقدمہ آپ ہی تو لیلا ہے ہووے خلاصیتا میری مینو تو رہائی دے. جب ہم دعا میں بیٹھتے ہیں اور روزہ رکھ کر دعا میں بیٹھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں خدا ہماری دعا کو سنتا اور ہمیں جواب دیتا ہے. اور یسوع مسیح نے یہی فرمایا ہے کہ مجھے پکار. اور پھر یسوع مسیح خدا کا کلام میں ہم اسی بات کو دیکھتے ہیں. ایک بڑی خوبصورت مثال ہے جب لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں وہاں پر ایک عورت اور بیوہ ہے، وہ قاضی کے پاس جاتی ہے انصاف کے لیے اور آخر کار وہ قاضی انصاف کر دیتا ہے. اور یسوع کہتا ہے دیکھو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے. آگے بڑی خوبصورت بات ہے، کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو دن رات اس سے فریاد کرتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں. تو عزیزو خدا اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا، ہمیں دیکھنا ہے وہ کنٹینیو جاتی رہی. یہاں پہ لکھا ہے جب کلسیوں کے خط کی بات میں کر رہا تھا دعا کرنے میں مشغول. کنٹینیوس. تو یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دعا لگاتار کرنی ہے اور لگاتار جب ہم دعا کریں گے تو خدا ضرور ہمیں جواب دے گا اور خدا ہمیں برکت دے گا. آمین. بڑی ہی پاورفل باتیں خدا کی خادم پاسٹر عمران نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. اور یہ جو لاسٹ پوائنٹ انہوں نے شیئر کیا ہے مشغول رہنے کے تعلق سے، لگاتار دعا میں رہنے سے، ہمت نہ ہارنا چاہیے. عزیزو یہ دعا کا ایک مین فیکٹر ہے.
کہ اگر آپ دعا کرنے والے بن جائیں گے اور دعا آپ کی طرز زندگی ہوگی اور دعا میں آپ جھکے رہیں گے، خدا کی صحبت میں رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے بلا ناغہ، تو اس وقت آپ ایک ایسے دعائیا شخص بن جائیں گے، دعائیا لوگ بن جائیں گے جہاں پر آپ ہمیشہ خدا کا جلال دیکھیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ اور پھر ان دنوں میں ہماری جو ڈیلی پریئر میٹنگز چل رہی ہیں یا ہماری جو عبادات ہو رہی ہیں، اس میں بار بار خدا کا روح میرے اندر یہ بات اور یہ گواہی شیئر کرنے کو ڈال رہا ہے، اور میں شیئر کر بھی رہا ہوں کہ ہماری جو بلڈنگ ان دنوں میں ہم آخری مراحل میں سے گزر رہے ہیں، ہماری بلڈنگ آلموسٹ کمپلیٹ ہونے کو جا رہی ہے، اور اس کا جو معجزہ ہے، بلڈنگ کے بننے کا معجزہ یا اس کا شروع کرنا، وہ دعا کے ساتھ شروع ہوا۔ آمین۔ ہم جو ڈیلی پریئر میٹنگ کرتے ہیں ہاؤس آف پریئر میں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آج، اور میں تمام چرچز کو، تمام پاسٹر صاحبان کو، تمام لیڈرز کو یہ انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے چرچز میں آپ ڈیلی پریئر میٹنگ رکھیں۔ آمین۔ آج اگر خداوند نے ہمیں بلیس کیا ہے، ہماری منسٹری کو ایکسپینڈ کیا ہے، تو اس کی وجہ ڈیلی پریئر میٹنگ ہے۔ ڈیلی پریئر میٹنگ میں ہم تھے، اور اس وقت جو ہمارا وہ جگہ ہے جو آصف ٹاؤن میں ہے، جو بڑی جگہ خدا نے ہمیں دے رکھی ہے، وہاں کوئی بلڈنگ نہیں تھی، صرف وہاں 2 سٹوریج رومز تھے۔ اور ایک دن یہی سردیوں کے دن تھے اور بارش بھی ہو رہی تھی، تو ہم نے اپنے ایک سٹوریج روم میں تھوڑی جگہ کو اس کو کلوز کیا، یعنی کہ چیزوں کو پیچھے کیا، اور ہم وہاں 10-15 یا شاید میکسیمم 20 لوگ ہوں گے جو وہاں دعا کر رہے تھے۔ اور اس دعا میں ہی خدا کی حضوری وہاں اس قدر زور سے آئی، اور میرے اندر خدا کا ایمان پیدا ہوا، اور ہم دعا کر رہے تھے کہ خداوند ہمیں یہاں بلڈنگ دے، بڑی بلڈنگ دے، ایک بڑی فیسلٹی دے، لیکن ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ اور جب ہم دعا میں تھے، خدا کی حضوری میں تھے، تو خدا بڑے زور سے میرے اندر یہ بات ڈال رہا تھا کہ باہر جا کر پمائشیں شروع کر دیں۔ ایک تو خیال آیا کہ پیسہ تو میرے پاس ہے نہیں، اور میرا سٹاف کیا سوچے گا، پادری صاحب نو ہوگی ایک دامی لگتا ہے کہ ماما کو پیسہ نہ کو آ گیا، لیکن اس وقت میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا بلڈنگ کو بلڈ کرنے کے لیے، ایمان کی دولت، صرف دعا میں ایمان پیدا ہوا، اور اس ایمان کو لے کر میں نے ایک پروفیٹک سٹیپ اٹھایا۔ آمین۔ باہر گیا، اپنے سٹاف کے، جو ہمارے سیکیورٹی کے سٹاف کے لوگ تھے، انہیں کہا کہ جا کے کسی میسن کو بلا کے لائیں، اور ایک انہیں چھوٹا فیتا نہیں، بڑا فیتا لے کے آئے، بڑی میجرنگ ٹیپ لے کے، آسمان پر بن چکا تھا، ہاں جی، اور زمین پر آپ نے صرف بنیاد رکھنی۔ ایمین ایمین۔ اور میں جیسے ہی ہم نے عبادت کو، دعائیا میٹنگ کو ختم کیا، ہماری ڈیلی پریئر میٹنگ ہوتی ہے 8 سے 10 بجے، اور جتنے لاہور شہر میں ہیں یا دوسرے شہروں سے بھی اگر آپ آ سکتے ہیں تو ضرور آئیں، اور یہ ڈیلی پریئر میٹنگ روز جاری ہے، اور اس وقت سے ہم نے شروع کی ہوئی ہے۔ اور اسی دعائیا میٹنگ میں جب میں نے وہ ایمان کے ساتھ، جب میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا بلڈنگ کو بنانے کے لیے، باہر گیا، پمائشیں شروع کر دی، اور میں نے بس ایمان رکھا کہ یہ اب خداوند پیسہ مہیا کرنے کو ہے، تو پھر اس کے 2 ماہ کے اندر خداوند نے افراد کے ساتھ پیسہ دینا شروع کر دیا، اور یہ دعا میں ہوا ہے۔ آمین۔ دعا میں یہ ہے، پاک روح کے ساتھ ہم دعا میں ایک ہو جاتے ہیں، اور پھر جو خدا کے دل کی بات ہے، جو خدا کرنا چاہتا ہے اس زمین پر، وہ پھر ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، اور پھر جب ہم اس ایمان کے ساتھ سٹیپ اٹھاتے ہیں، کام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور ان دنوں میں شاید آپ ہمارا یہ پرومو دیکھ رہے ہیں، کنسٹرکشن کا آخری مراحل میں سے ہم گزر رہے ہیں، اور اب اس میں ہم ایک بڑا ہیٹنگ اینڈ کولنگ سسٹم بھی انسٹال کر رہے ہیں، اور یہ چرچ فیسلٹی اور یہ چرچ آفیسز اور ہمارا میڈیا سینٹر خدا ان کے فضل سے ایک بڑے اچھے طریقے سے اکوپ ہوگا، ہر فیسلٹی کے ساتھ، اور خدا ان کے نام کو جلال ملے گا، اور بہت سی روحیں نہ صرف ملک پاکستان بلکہ ساری دنیا میں اس سے امپیکٹ ہوں گی۔ یہ کیسے بلڈنگ وجود میں آئی؟ دعا میں۔ آمین۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں پرسوں اسی طرح سے گواہی شیئر کرنا چاہ رہا جی ہوں۔ جی جی جی۔
مجھے خدمت میں تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں جی اور میں کبھی خدمت میں نہیں تھا, بائبل کالج میں تھا, اور میرے سامنے میرے گھر کے قریب گردنوں میں بڑی جگہ خالی تھی. 20 سال پہلے کی باتیں ہیں, اچھا شاید آپ 25 سال پہلے کی باتیں. تو میں اس طرف ہاتھ اٹھا کے میں دعا کرتا تھا, خداوند یہ ساری جگہ مجھے دے دے, اچھا خداوند یہ جگہ ساری مجھے دے دے, میں تیرا گھر یہاں پہ بناؤں گا. زبردست زبردست. اور پھر میں جب خدمت میں آیا, خداوند اس کو چرچ جو ہے گھر کے اوپر ہم نے اس کا آغاز کیا, وہاں پہ ہال بنایا اور تقریباً 100 لوگوں کے بیٹھنے کی وہاں پہ گنجائش تھی. اس کے بعد کلیسیا کے ساتھ مل کر میں دعا کرتا رہا. زبردست. وہ جگہ تھی وہ ساری بک گئی, ایک اور جگہ پڑی تھی, میں نے اس کے لیے بھی دعا کی, خداوند یہ جگہ سامنے جو ہے یہ ہمیں دے دے چرچ کے لیے, ہم یہ چرچ کے لیے جگہ خریدنا چاہتے ہیں. اس بندے کے پاس گیا, اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دینی, میں نے یہ نہیں بیچنے. وہ اس نے پھر کسی اور کو بیچ دی. اچھا کافی سال گزر گئے اور ہم دعا کرتے رہے اور تقریباً 15 سال سے زائد عرصہ ہو گیا. اور میں ایک اور جگہ کے لیے پھر دعا کرتا تھا, خداوند یہ جگہ جو ہے ہمیں یہ دے دے, خداوند ہمیں یہ جگہ چاہیے. جب اس بندے سے پوچھنا, انہوں نے کہنا یہاں تو ہم نے اپنا گھر بنانا ہے. تو میں نے پھر کہنا کہ انہوں نے اپنا گھر بنانا ہے, میں کیوں ان کو تنگ کر رہا ہوں. اس کے بعد وقت آیا, 2 سال پہلے ایک بندہ میرے پاس آیا, میرے جہاں چرچ ہے موجودہ وہاں, اور اس نے کہا کہ میں اپنی جگہ سیل کرنا چاہتا ہوں. اچھا بلڈنگ تھی بنی بنائی, اس میں ہال تھے, اس میں آفس تھے, وہ پہلے آلریڈی ایک آرگنائزیشن تھی کرسچن, ان کے پاس تھا, اسکول تھا اور مختلف ادارے کے کام کر رہے تھے. وہ میرے پاس ہے, انہوں نے کہا جی ہم نے جگہ سیل کرنی ہے. میں نے کہا جی اچھا کتنے کی ہے؟ اتنے کی ہے. میں نے کہا اچھا نہیں سوری میں نہیں لے سکتا یہ جگہ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کسی دوست کو کہہ لیں, کوئی دوست کس نے لینی ہے تو وہ لے لیں. میں نے کہا اچھا چلے میں ضرور شیئر کروں گا. میں دعا کر رہا تھا اور 3 ماہ کے بعد میں نے اپنی مسز سے بات کی اور گھر والوں سے بات کی. تو میں نے نا اس بندے کو بلایا, میں نے کہا جی کتنے کی جگہ دینی ہے؟ اس نے اتنے کی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کو اپنی بات شیئر کرتے ہیں. تو بعد میٹنگ ہوتی رہی, آخر کار اس نے کہا جی میرے گھرانے نے فیصلہ کیا ہے یہ بلڈنگ ہم نے آپ کو دینی ہے. واہ. یہ جو کیونکہ آپ نے خدا کا گھر بنانا ہے, خدا کے گھر کے لیے یہ بلڈنگ آپ کو دینی ہے. اور خدا کا شکر کرتے ہیں وہ 15 سال بعد خدا نے بلڈنگ ہمیں دی. یہ دعا کا جواب تھا, دعا کا جواب تھا. ہم ہر سال, جیسے میں نے پہلے بھی گاڈ از لو میں شیئر کیا تھا کہ جب سال کا آغاز ہوتا ہے ہم دعا اور روزے کے ساتھ, دعا اور روزے کے ساتھ اس سال کا آغاز کرتے ہیں, گزشتہ سال کی شکر گزاریاں کرتے ہیں اور سال کے لیے پلانز کرتے ہیں اور دعا میں رکھتے ہیں. تو یہ جو خدا نے چرچ بلڈنگ ہمیں دی یہ اس دعا کا نتیجہ تھا, یہ اس روزے کا نتیجہ تھا. اور پھر جس بلڈنگ کے لیے میں دعا کر رہا تھا, میں نے پہلے بتایا کہ وہ وہاں پہ گھر بنانا چاہ رہا تھا, وہ اس کے لیے ہم دعا کر رہے تھے. پتہ چلا یہ سیل ہو رہی ہے. جب پتہ چلا یہ سیل ہو رہی ہے میں نے بھیجا, اس نے کہا کہ نہیں میں 1-2 دن کے بعد بتاؤں گا. وہ بھی سیل ہوگی. اور پھر جس کو سیل ہو گئی میں نے دعا کی کہ خداوند یہ جگہ ہمیں تیرے گھر کے لیے چاہیے. 15-20 سال سے میں اس جگہ کے لیے دعا کر رہا تھا اور خدا نے پھر اور تھرڈ پارٹی سے وہ جگہ دوبارہ ہمیں دے دی ہے. اور یہ ہے دعا کا نتیجہ. اور یہ عزیزوں گواہیاں شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ ایمان میں مضبوط ہو. ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا لیکن ہم ایمان سے سٹیپ اٹھاتے ہیں. میں نے اس بندے کو کہا کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. عزیزوں میں یہ بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. تو جب میں نے ایک دوست سے بات شیئر کی اور اس نے اپنی کلیسا سے شیئر کی اور اس نے مجھے گواہی دی کہ عمران خدا کے پاک روح نے ہمیں قائل کیا کہ عمران نے چرچ کے لیے جگہ لی ہے, اس کے لیے ہدیہ جات اکٹھے کرے. واہ جی واہ. اور عزیزوں جو 3 ماہ کا ان کے ساتھ ہماری جو ایگریمنٹ تھا وہ 1.5 سال میں خدا نے مہیا کر دیا, مکمل ہو گیا. ہاللیلویہ. تو یہ ہے گواہیاں جو پادری صاحب بیان کر رہے تھے چرچ کے تعلق سے. میگا چرچ خدا نے دیا اور میں اس کو یہ ایک نئے دور کا کیتھیڈرل ہے, نئے دور کا. تو خدا کا شکر کرتے ہیں. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. زبردست زبردست. عزیزو یہ ہے ہمارا خدا جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور جو مین مقصد ہے دعا کا اور روزے کا خدا کے ساتھ ایک ہونا ہے, خدا کے پلانز کو لینا ہے, خدا کی مرضی کو لینا ہے, خدا کو جاننا ہے. اور جب ہم اس کو جان جاتے ہیں, اس کی مرضی کو جان جاتے ہیں, ایمان خود بخود ہی ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اور اس کے کلام سے اور خدا پاک روح کے ساتھ رفاقت رکھنے سے پھر ہم ہر بڑا کام اور ہر طرح کا کام جو اس کی مرضی کے مطابق ہے وہ ہماری زندگیوں میں پورا ہوتا ہے.
प्रेज द लॉर्ड। इस वक्त हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। आपकी जो भी कोई मुश्किल, मुसीबत, परेशानी है वो आप खुदा की हुजूरी में रखें, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो दुआ का मेन मकसद है वो यही है कि हम खुदा के साथ एक हो जाएं। अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई गुनाह है या आप खुदा से दूर हैं और खुदा के साथ चल नहीं रहे, आज फैसला करें, अपना दिल उसे दें, उसे कहें कि खुदावंद तो मेरे गुनाह मुझे माफ़ कर, मैं अपना दिल और ज़िंदगी मुकम्मल तौर से तुझे देता या देती हूँ। और मसीह के नाम में और दिल से जब आप ये दुआ करते हैं, पाक रूह आएगा, आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करेगा और फिर पाक रूह आपकी मदद करेगा दुआ करने के लिए। कलाम में लिखा है कि पाक रूह, खुदा का रूह हमारी कमज़ोरियों में हमारी मदद करता है और वो हमें सिखाता है कि किस तौर से हमने दुआ करनी है। आए अज़ीज़ो, खुदा की हुजूर अपनी दरख्वास्तें और मनाजात रखें। खुदा बाप, यीशु के नाम में दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए, तेरे इन खुदाम के लिए, और जो कुछ आज शेयर किया गया है इसके ज़रिया से तो अपने लोगों को आज छू और ब्लेस कर। आज तेरे लोग तुझ से लिपट जाए, पाक रूह से लिपट जाए और मुसलसल लगातार दुआ की हालत में रहे, दुआया जिंदगी बसर करें, ताकि खुदावंद जो तू प्लान्स रखता है, जो तेरा पर्पस है, वो तेरे लोगों की जिंदगियों में पूरा हो और तेरे बड़े बड़े और जलाली काम, वो चीजें जो ना आंखों ने देखी है, ना कानों ने सुनी है, ना इंसान के दिल में आई है, उन चीजों का ज़हूर तेरे पाक रूह के वसीला से तेरे लोगों की जिंदगियों में हो। आज छू एक एक को ब्लेस कर, और जितने अपनी दरख्वास्तें तेरी हुजूरी में रखे हुए हैं, हम इनके साथ मुत्तफिक होते हैं कि खुदावंद इनकी दुआओं दरख्वास्तों को सुन और इनकी जिंदगी में मौजूजात कर। जो बीमार हैं इसी लम्हा अपनी तमाम बीमारियों से शिफा पाएं, जो किसी मुश्किल, मुसीबत या परेशानी में है, यीशु के नाम में इनको आज़ादी, रिहाई बख्श दे। हाँ खुदावंद, तेरी शिफा देने वाली कुव्वत और कुदरत सर से लेकर पांव तक गुजर करे और एक एक बीमार बदन हर तरह की बीमारियों से शिफा पाए यीशु मसीह के नाम में। और इब्लीसी नापाक रूह हो, हम तुम्हें हुक्म देते हैं, छोड़ो इन जिंदगियों को, छोड़ो इन बदनों को, ये जिंदगियां आज आजाद हो जाएं। जादूगिरी का सारा असर इन जिंदगियों और खानदानों से यीशु के नाम में जाता रहे, बल्कि पाक रूह की आग से हर तरह के इब्लीसी काम जल के भस्म हो जाए यीशु के नाम में। और इस तरह से जो माली मुश्किलात में पड़े हुए हैं, या कारोबार ठीक नहीं चल रहा, जॉब अच्छी नहीं है, तो खुदावंद इन तमाम जो फाइनेंशियल नीड्स हैं इनको भी तेरे हाथों में देते हैं। तेरे लोगों की एक एक माली मुश्किल यीशु के नाम में जाती रहे, कर्जे की लानत जाती रहे, गुर्बत की लानत जाती रहे, और खुदावंद तेरे लोग तेरी बरकतों से आज माला माल हो। पाक रूह छू और ब्लेस कर यीशु के नाम में। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स को देते हैं। आमीन, आमीन, प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच पादी साहब, आज हमें बड़ी बरकत मिली है, आपने जो शेयर किया, थैंक यू सो मच। इसी तरह से एल्डर साहब आपने भी जो शेयर किया है, पावरफुल बातें, और हम खुदा उनको सारा जवाब देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और अजीजों, आपके भी शुक्रगुजार हैं जो बरकत टीवी के पार्टनर्स हैं, क्योंकि आपकी दुआओं से और आपकी पार्टनरशिप से, आपकी सपोर्ट से हम मिलकर मसीह की मोहब्बत का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। और जो अभी तक बरकत टीवी के पार्टनर्स नहीं बने, ज़रूर कॉल करें और हमारे पार्टनर बने। और इसके साथ साथ अगर आपकी कोई गवाही है तो वो भी शेयर करें, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स के ज़रिया से हमारे साथ रब्ता करके। थैंक यू। तो अजीज़ों, कल मिलेंगे एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ। देखते रहे बरकत टीवी, देखते रहे गॉड इज़ लव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।